सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि हुजूर अपने बंदों से को कहाँ कहाँ काम आते हैं और अल्लाह ताला किस तरीके से उन्हें मदद भेजता है हुजूर के सदक़े से। तो पूरा बयान ज़रूर सुनें और इस पर अमल भी करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चले पूरा बयान ज़रूर सुनें और इस पर अमल भी करें। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में इस वक्त मरकज़ पर हाजिर हैं और हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद मिसबाही साहब की दावत पर उनके यहाँ मैं अभी गया हुआ था इशा के बाद, और वहाँ ख़िताब करके मैं जल्दी जल्दी भागता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। चूँकि आज का मौजू जो है ना, बड़ा प्यारा मौजू है। इंशाअल्लाह दिल से सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा, कनेक्शन हुजूर से जुड़ जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम होगा। बुखारी शरीफ की हदीस, और वो भी कितनी अजीम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नमा अना कासिम, मैं ही बांटने वाला हूं। तलबा और उलमा मौजूद हैं, वो इन्नमा के बारे में जानते हैं कि इन्नमा हस्र के लिए आता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं ही बांटने वाला हूं और अल्लाह ही देने वाला है। देने वाला अल्लाह है, लेकिन मिलेगा मुस्तफ़ा की बारगाह से। इसी को आला हजरत कहते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जो भी मिलेगा, जो भी मिला है, हुजूर के दर से मिला है। और क़यामत तक जो भी मिलेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिलेगा। अकीदा ये रखें कि हकीकी देने वाली ज़ात खुदा की है, लेकिन मिलेगा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से। अब कोई कहे डायरेक्ट अल्लाह क्यों नहीं देता, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में जानना नहीं चाहता। बीमार हो जाए तो मस्जिद में चले जाया करो, डॉक्टर के पास मत जाओ और जाके लेट जाओ मस्जिद के अंदर, मौला दे दे शिफा दे दे, दे दे शिफा दे दे। कोई जाता है? नहीं। कहाँ जाता है? बेस्ट डॉक्टर के पास। क्यों जाता है? वजह यह है कि उसके पास इलाज करने की डिग्री मौजूद है, उसके पास इलाज करने की डिग्री मौजूद है। उसने पढ़ाई की है, इल्म हासिल किया है कि मरीजों का इलाज कैसे किया जाए, है ना। इसलिए आदमी डॉक्टर के पास जाता है। बल्कि जो ये कहते हैं डायरेक्ट मांगने की जरूरत, डायरेक्ट हुजूर अल्लाह से मांगा जाए, वो भी हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं
اور وہ بھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جا کے مسجد میں لیٹ نہیں جاتے۔ تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے یہ علم عطا فرمایا ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نے علم حاصل کیا اور اس کی دواؤں کے ذریعے اللہ عز و جل شفا عطا کر دیتا ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حقیقی شفا دینے والی ذات خدا کی ہے، لیکن ڈاکٹر اچھا ہو تو اللہ اس کے ذریعے شفا دے دیتا ہے۔ انسان سے پڑا ہوا انسان ڈاکٹر جب مریض کو علاج کر کے شفا دے سکتا ہے تو جو خدا سے مصطفیٰ پڑے ہوں ان کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے دوں گا میں ہی، لیکن میرے مصطفیٰ کے در سے دوں گا۔ اسی لیے قرآن ملا حضور کی بارگاہ سے، ایمان ملا حضور کی بارگاہ سے، جنت بھی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا نہ جانتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور ہر مسئلے کا حل مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کیا کیا ملا، اور حضور کیا کیا دیتے ہیں، کہاں کہاں دیتے ہیں؟ تو سنو، حضور دنیا میں بھی دیتے ہیں، حضور قبر میں بھی دیتے ہیں، اور حضور محشر میں بھی عطا فرمائیں گے، حضور میزان پر بھی عطا فرمائیں گے، حضور پل صراط پر بھی عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بھی عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ آئیے اب دلیل آپ سماعت کر لیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے صرف مسئلہ پوچھو میں وہی بتاؤں گا، نہ، انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ ہی دینے والا ہے، جو جو اللہ دیتا ہے وہ مصطفیٰ بانٹتے نظر آتے۔ اب آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا سمجھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ بولا کیوں نہیں، ایک کمبل ہے جس میں سے ہم کچھ اوڑھتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میرے پاس لاؤ، کمبل بھی اور پیالہ بھی۔ چنانچہ وہ انہیں آپ کے پاس لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ دونوں کون خریدے گا؟ آکشن کیا حضور نے۔ ایک آدمی بولا انہیں میں 1 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 1 درہم سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ آکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک بولی لگتی ہے نا، ایسی بولی لگ رہی ہے۔ 2 بار یا 3 بار تو ایک شخص بولا میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ دونوں چیزیں دے دی۔ توجہ چاہوں گا، انصار جو حضور سے مانگنے کے لیے آئے، مانگنے کے لیے کیا مانگنے کے لیے آئے؟ کچھ کھانا پانی مانگنے کے لیے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ایک کمبل ہے جسے بچھاتے بھی اور اوڑھتے بھی ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں منگوایا اور دونوں کا آکشن کیا، اور آکشن کے اندر وہ دونوں چیزیں 2 درہم کے اندر فروخت ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں درہم اس انصاری کو دیے،
اور دے کر حضور نے فرمایا ان میں سے 1 درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر میں ڈال دو اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لکڑی ٹھونک دی اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ شخص گیا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچتا رہا، پھر آیا اور 10 درہم کما چکا تھا۔ اس نے کچھ کپڑا خریدا اور کچھ غلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی داغ ہو۔ مانگنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے درست ہے، ایک تو جو وہ نہایت محتاج ہو، خاک میں لوٹتا ہو، دوسرے وہ جس کے گھر پر گھبرا دینے والی بھاری قرضے کا بوجھ ہو، تیسرے وہ جس پر خون کی دیت لازم ہو اور وہ دیت ادا نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ سوال کرے۔ یہاں حضور نے 3 باتیں بتا دی، مانگ کون سکتا ہے، لیکن آنے والا ایک ٹائم کی خوراک مانگنے آیا اور حضور نے اس مانگنے والے کو ایسا طریقہ بتا دیا کہ وہ لینے والا دینے والا بن گیا، دینے والا بن گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور ایسے کام آتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کس طریقے سے کام آتے ہیں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ سیدہ نے اپنے گلے سے سونے کی ایک زنجیر اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا یہ علی مرتضیٰ نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں میں جہنم کی ایک زنجیر ہے؟ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں نہ بیٹھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس زنجیر کو فروخت کر دیا اور جو قیمت وصول ہوئی اس سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوزخ کی چیز سے بچا لیا۔ یعنی یہاں پر آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ سونا عورتوں کے لیے جائز ہے، سونے کی مقدار بھی کہ اتنی ہی مقدار کے اندر ہو، اتنی ہی کوانٹٹی میں عورت سونا استعمال کر سکتی ہے، ایسا نہیں۔ سونا خرید سکتی ہے، پہن سکتی ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو اس چیز کے استعمال کے حوالے سے یہ کیوں فرمایا؟ وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی اگر میری امت کی کوئی غریب بندی اگر اپنے باپ سے کہے اور یہ سوچے کہ اس کے شوہر نے اس کو تحفہ دیا ہے اور وہ زنجیر لے کر حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کے پاس حاضر ہو، اور کوئی بچی ایسی ہو جس کا شوہر نہ سونا خرید کر دے سکتا ہے اور نہ اس کا باپ اتنا مال رکھتا ہے کہ اپنی بچی کو سونا دے سکے، تو آپ جانتے ہیں وہ بچی دل میں حسرت لے کر کے بیٹھی رہے گی، کاش میرا شوہر مالدار ہوتا، مجھے سونا لا کر کے دیتا، میں بھی اپنے باپ کو جا کر بتا دی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر باپ کو یہ درس دیا اور یہ آسانیاں پیدا فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں تسلی دے دی کہ اگر تمہارا کوئی داماد تمہاری بیٹی کو سونا نہیں دیتا تو غم نہ کرو، اس لیے کہ سونا ہونا بہت اچھی بات نہیں ہے، بیوی کو سونا پہنانا بہت اچھی بات بھی اگر ہوتی تو میں اپنی بیٹی کے لیے اسے اچھا سمجھتا، لیکن سنو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا اپنے غلام کو تسلی دے کر اس جملے کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس سونا نہیں ہے وہ عورت غم نہ کرے، اللہ تعالیٰ سونے کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بنیاد پر جہنم سے چھٹکارے کا مزدہ جہاں فضا عطا فرماتا ہے۔ سونا عورتوں کے لیے جائز ہے، آپ دلائیں، منع نہیں،
بالکل منع. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر کے آئے تھے، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن کر کے آئے تھے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جانتے ہیں اپنے بچوں کے حق میں کیا پسند کرتے تھے؟ بہت سادگی والی زندگی، بہت سمپل. آپ سوچیں کیا دیا خاتون جنت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خاتون جنت سے فرماتے ہیں فاطمہ تمہارے ہاتھوں میں کام کر کے جو چھالے پڑ چکے ہیں نا، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے تمہارے یہ ہاتھ دکھاؤ اور گزارش کرو کہ کوئی خادمہ تمہیں دے دیں تاکہ تمہارے گھر کے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹائے، جس کی وجہ سے تمہیں تھوڑا سا سکون ہو جائے. سرکار دے سکتے تھے. مالک کونین نے بیٹی جب پہنچی اپنے والد کے پاس، یعنی سیدۃ النساء رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے ہاتھ دکھائے اور عرض کیا ابا جان گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں، کوئی کنیز مجھے بھی مل جائے جس سے میرے گھر کے کام کے اندر وہ ہاتھ بٹائے. سرکار نے فرمایا کیا میں کنیز سے بہتر چیز تجھے نہ دے دوں؟ کنیز سے بہتر چیز تجھے نہ دے دوں؟ سنو، جب تمہیں تھکان لگتی ہے نا کام کرتے کرتے، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے جسم کی ساری تھکان دور ہو جائے گی. میں کہتا ہوں اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو جنت سے حوریں خدمت کے اندر پیش کر سکتے تھے، لیکن آقا جانتے تھے کہ میرا کوئی غریب امتی اگر اس کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی ہوگی اور وہ آ کر اپنے باپ سے کوئی کنیز اور کوئی کام والی مانگے گی اور وہ نہیں دے سکے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کہے تم میرے آقا کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حضور نے تو اپنی بیٹی کو خادمہ دی تھی تم نہیں دیتے. تو آقا نے وہ طریقہ اپنایا کہ جو غریب امتی بھی اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت بھی کام آتے ہیں. اسی لیے آدمی شعر پڑھتا ہے، نہ جانکنی کے وقت آنا، چہرے انور دکھانا. تو پتا چلا، اور جانکنی کا وقت، روح کے نکلنے کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. اللہ اکبر. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم ہون علی سکرات الموت. کسی کے جسم پر 360 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں تب بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے. اس موت کے وقت کون کام آتا ہے؟ کون کام آتا ہے؟ تو حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہودی مسلمان نہیں ہے، یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا اور آپ کی نالین شریف لا کر رکھ دیتا. وہ بیمار ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا. باپ بھی یہودی تھا، بیٹا بھی یہودی تھا. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ خدمت کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے تھے، یہودی بھی حضور کی خدمت کرتے. اور اس بچے کی قسمت پر قربان جو بچہ حضور کی خدمت کیا کرتا تھا. اب وہ بچہ بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہہ لا الہ الا اللہ. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، چونکہ جانتا تھا کہ باپ یہودی ہے، میں کلمہ پڑھوں گا تو میرا باپ ناراض ہو جائے گا. اور حضور نے جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی خاموش ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا
اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو. ابو القاسم حضور کی کنیت تھی. ابو القاسم کی بات مان لو. اس لڑکے نے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے اٹھے اللہ کا شکر ہے. توجہ چاہوں گا جملے پر توجہ, حضور کے ارشاد پر توجہ. اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا دیا. جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا دیا. پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بچاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت سارے ایسے ارشادات ہیں جس کے ذریعے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ وہ لڑکا اسی وقت مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور کفن پہنایا. توجہ چاہوں گا, آپ سوچئے, غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, پھر اپنے ہاتھ سے دفن فرمایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے ساتھ چلے تو پورا قدم زمین پر نہیں رکھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا آسمان سے اس قدر فرشتے کثیر تعداد میں آئے ہیں کہ مجھے پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی جگہ ہی نہیں. کب اسے کام آئے حضور؟ موت کے وقت. موت کے وقت پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت کام آتے ہیں. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم دنیا میں ہر اس شخص سے اپنے تعلق کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان شارٹ اگر میں کہوں جو تکلیف میں کام آئے, ہے نا بھئی جواب دیں, ایسا کرتے ہیں نا, جو تکلیف میں کام آئے اس سے ہم تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے تعلق بنا کے رکھو, یہ تکلیف میں کام آئے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہی تکلیف میں آ جاتا ہے. وہ کسی سے حضور سے زیادہ تعلق بنا کر رکھتے ہی نہیں تھے, سب سے زیادہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنا کے رکھا تھا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں مصطفیٰ پیارے کام آ جائیں گے. میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں, ماں کب تک کام آئے گی؟ جب تک وہ کام آنے کے لائق ہے. بوڑھی ہو جائے گی تو آپ خود اس کی خدمت کر کے آپ سوچیں گے کہ میں اس کے کام آ جاؤں. مرنے کے بعد ماں قبر میں نہیں جاتی, باپ قبر میں کام نہیں آتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبر میں آتا کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی کام آتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا, پھر اللہ اکبر کہا, اور لوگوں نے بھی کہا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح کیوں پڑھی, آپ نے تکبیر کیوں پڑھی؟ ارشاد فرمایا اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی تو اللہ نے اس کی قبر کو تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے کشادہ کر دیا. کون تکبیر پڑھا, کون تسبیح کیا؟ رسول اعظم. پتہ چلا جہاں قبر کے اندر ماں کام نہیں آتی وہاں مصطفیٰ پیارے کام آتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے ہیں.
तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारी से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।